देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हमें आदत है कि हम किसी भी मरहले को या किसी भी अहम बात को या फैसले को तारीख से जांचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ये अमल या इवेंट तारीखी है या नहीं। लेकिन कल जो होने जा रहा है वो हर तारीख में तारीखी होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पनामा केस के हतमी फैसले का ऐलान करेगी। कल के दिन का इंतज़ार तमाम पाकिस्तानी कौम को है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जान लिया है कि कौमी सस्पेंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसके लिए अब कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला दे रही है। गो के इस सिलसिले में चहमगोइयाँ हो रही थी और बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि शायद 14 अगस्त के बाद ये फ़ैसला आएगा, लेकिन अब ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जान लिया कि कौमी सस्पेंस को फौरी तौर पर ख़त्म करना है और इसीलिए अब ये फ़ैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। इसी हवाले से डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो गई है। अभी फ़ैसला आया नहीं है, फ़ैसला आएगा तो पाकिस्तान का सियासी माहौल, सियासी कैनवस और सियासी सुतून ज़रूर हिलेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और सियासतदान वो होता है जो आने वाले वक्त को जांच ले, उसकी तैयारी करे और अपने आप को उसके लिए तैयार कर ले। हमें नहीं पता कि वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान को ये पता था या नहीं पता था कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बिल आखिर फैसला आने वाला है और ये फैसला जब आ जाएगा उसके बाद उनके जो भी वो अपनी गुजारिशात करेंगे, अपनी बात कहेंगे या कोई बयान देंगे, उसमें वो फैसले की झलक नज़र आएगी और उसकी फिर सियासी अहमियत नहीं रहेगी और इस हवाले से ताबीर ढूंढी जाएगी कि उन्होंने फैसला देख के फैसला किया है। इस हवाले से ये बात बहुत ही अहम है कि आज जनाब चौधरी निसार अली खान की बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो गया और जनाब चौधरी निसार अली खान ने बिल आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसका के इंतज़ार था। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये इसके जहन में ये रहना चाहिए इस हवाले से कि चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान के इंतहाई जहांदीदा सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में से एक हैं। सन 1985 से मुसलसल वो चक्री के इलाके से कौमी असम्बली के मेंबर बनते चले आ रहे हैं बिला किसी वक्फे के। जनाब चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान की कौमी असम्बली का हिस्सा रहे हैं। इससे पहले जनाब नवाज शरीफ की काबीना में वो हमेशा वज़ीर रहे हैं। 4 साल से इंतहाई बाइख्तियार वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी की खबरें पिछले कई महीनों से जनाब नवाज शरीफ के साथ आ रही हैं। आज जनाब चौधरी निसार अली खान ने भी अपना सस्पेंस तोड़ दिया, वो मीडिया के सामने आए और तवक्कुआत के मुताबिक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत एहतियात से काम लिया। इसमें तो कोई शक नहीं था कि वो नाराज़ हैं, उस नाराज़गी का उन्होंने बिल्कुल इजहार किया, लेकिन उनकी भरपूर कोशिश ये थी कि उनके किसी जुमले से, उनकी किसी गुफ्तगू से उनके सियासी कायद जनाब नवाज शरीफ को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। वो न सिर्फ उनके सियासी कायद हैं बल्कि जनाब चौधरी निसार अली खान के इंतहाई करीबी दोस्त हैं, साथी हैं, रफ़ीक हैं और सर्दी गर्मी के साथी हैं। इसलिए जनाब चौधरी निसार अली खान ने आज इस बात को बहुत मलूज़ खातिर रखा कि बहुत कड़ा वक्त है जनाब नवाज शरीफ के सियासी कैरियर में कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जिसे हिज़्ब इख्तिलाफ पकड़ ले, जिसे इमरान खान पकड़ लें, तहरीक इंसाफ पकड़ ले और इस्तेमाल करे जनाब नवाज शरीफ के खिलाफ। इस हवाले से उन्होंने ये मलूज़ खातिर रखा, बल्कि एक कदम आगे गए और तवक्कुआत के मुताबिक उन्होंने जनाब नवाज शरीफ से अपनी वाबस्तगी का, अपनी चाहत का, अपनी पसंदीदगी का बरमला इजहार किया। गो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नाराज़गी का इजहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इस मामले में जनाब चौधरी निसार अली खान ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो अपनी वाबस्तगी, अपनी मोहब्बत और अपनी उनसियत जो है वो ज़रूर जाहिर करें। मुझे इस पार्टी से प्यार है। इस पार्टी को मियां नवाज शरीफ ने अपनी मेहनत से, अपनी साबित कदमी से कायम किया। वो इंतहाई शरीफुल नफ्स शख्स है और वही बात है कि शरीफुल नफ्स शख्सियत से फिर लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। जो कुछ मैं भी कह रहा हूँ वो शायद उसी हवाले से है।
پر میں نے اس شخص کا درد محسوس کیا ہے. میں میاں نواز شریف کی ایک سے زیادہ دفعہ جا کے کہہ چکا ہوں, میاں صاحب آپ کا تو سٹائل ہی ڈیسنسی کا تھا, لوگ آپ کو پسند کرتے تھے کہ یار شریف آدمی ہیں, اور آپ کا اب بھی وہی ہے, بالکل وہی ہے. اس قوم نے اور اس پارٹی نے جتنا آپ کو دیا ہے شاید کسی سیاسی لیڈر کو نہیں دیا. میں ان کو بہت دفعہ کہتا ہوں, میاں صاحب یو آر دا لکیسٹ پرسن ان دا ورلڈ. اف یو آر ناٹ دا لکیسٹ پرسن ان دا ورلڈ, یو آر دا لکیسٹ پرسن ان پاکستان. وٹ ایور یو ہیو ٹچڈ ہیز ٹرن ٹو گولڈ. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. آپ نے دیکھا کہ جناب چودھری نثار علی خان نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کا جو تعلق جناب نواز شریف کے ساتھ رہا ہے وہ بالکل ظاہر ہو, کسی کو بھی اس بات کا اظہار نہ ہو کہ کیونکہ جناب نواز شریف پر سخت وقت ہے, ان کو سنگین چیلنج کا سامنا ہے, ان کے سیاسی کیریئر کے لیے ڈو اور ڈائی والا مومنٹ ہے, ناؤ اور نیور والا مومنٹ ہے, اور اس مومنٹ میں وہ جناب نواز شریف کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے. اس لیے وہ تمام الفاظ آپ نے دیکھے جو سامنے آئے, اور انہوں نے بالکل اس بات کو واضح کیا کہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ جناب نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں, مگر معاملہ وہی ہے جو کہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہے, کیونکہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی تو بدترین مخالف ہیں, جان کی دشمن ہیں, مگر ان کے اندر ہر سیاسی جماعت کے اندر دھڑے ہیں, اور وہ دھڑے بھی ایک دوسرے کے خلاف اتنے ہی صفارہ ہیں جیسے کہ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف صفارہ ہیں. ہر سیاسی جماعت کے اندر دھڑے بندی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ بھی ہیں, ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں بھی ہیں. مسلم لیگ نون کا معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اقتدار کی جماعت ہے, اس کا پنجاب میں بھی اقتدار ہے, اس کا مرکز میں بھی اقتدار ہے, طاقت ہے, اور پھر ظاہر ہے وسائل ہیں اور انفلوئنس ہے, تو یہاں پر جو دھڑے بندی ہے وہ زیادہ سنگین ہے, زیادہ بھرپور ہے. اسی وجہ سے جو مختلف دھڑوں کی لڑائیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور بہت بھرپور ہیں. اور جناب چودھری نثار علی خان کا بھی کہنا یہی تھا کہ انہیں اگر وزیر اعظم نواز شریف سے دور کیا ہے تو اس حوالے سے وہ دھڑے بندی ہے جو کہ پارٹی کے اندر موجود ہے. ان کے مخالف دھڑے نے وزیر اعظم کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دراصل جناب چودھری نثار علی خان اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں یا کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کہانیاں ہیں جو کہ وزیر اعظم کو سنائیں, اور ایسا لگا جناب چودھری نثار علی خان کی گفتگو سے کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے یہ گفتگو اور یہ سازش کی گفتگو جو ان تک پہنچائی گئی جناب چودھری نثار علی خان کی جانب سے, شاید وزیر اعظم اس پہ قائل ہو رہے تھے. 1.5 مہینہ ہوا ہے, سینئر ترین جو مشاورت ہوتی ہے اس میں مجھے نہیں بلایا گیا, مشاورتی عمل سے علیحدہ کر دیا گیا. تو میں نے اس حوالے سے کابینہ میں اظہار خیال کیا تھا. میں نے کیبنٹ میں کہا کہ مجھے وہ جگہ اور مقام پتہ ہے کہ کس نے کیا بات کی. میں نے پرائم منسٹر سے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسے لوگوں کی باتیں کیوں سنی, اور اگر سنی تو مجھے بلا کے پوچھ لیتے. میں اندر سے مشکلات یا سازشوں کا شکار رہا. 2-3 لوگوں نے, ظاہر ہے کہ جاسٹلنگ فور سپیس ہوتی ہے, تو میں تو نہیں دیکھتا, کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ذرا ایک سیٹ کم ہو جائے تو ہماری چانس بن جائے. اور میں نے کہا کہ ایک دن تو میں تنگ آ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک شخص خاص طور پہ ہے, اس کے صرف مالی نہیں بلکہ شاید اخلاقی بھی ایسے ایشوز ہیں کہ میں وہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا. میں نے بہت سختی سے کہا کہ میں یہ کر دوں. پھر میں نے سوچا کہ یہ میں کر لوں گا اور اس سے میاں نواز شریف کو اور پارٹی کو نقصان ہوگا. میں نے نہیں کیا. پیچھے لیڈرشپ اگر ڈسپلن جو لیڈرشپ کہی گئی, اور میں یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف کی وجہ سے سب کچھ ہو, بالکل نہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ اور کم از کم مسلم لیگ نون کا یہ کلچر نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ گالم گلوچ پسند نہیں کرتے. ہر مقام پر مجھ سے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا ہوا. گویا اندر کی لڑائی تھی جس کا اظہار جناب چودھری نثار علی خان صاحب کر رہے تھے, اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ دراصل یہ لڑائی تیز ہوئی پاناما کیس کے پس منظر میں, اور اس خیاس کے اور اس امکان کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ پاناما کیس کے آخر میں جو فیصلہ ہے اس کے ذریعے وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنے عہدے سے محروم ہو جائیں.
سیاست سے نااہل ہو جائیں اور اس پورے سینیریو کے اندر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ خالی ہو جائے گا. وزیر اعظم کا عہدہ خالی ہو جائے گا تو پھر جب جگہ خالی ہوگی تو پھر ایک دوسرے کی آگے آنے کی کوشش, کاوش. جناب چودھری نثار علی خان اسی کا اشارہ کر رہے تھے کہ اسی حوالے سے بقول ان کو سائیڈ لائن کرنے کی ایک سازش کی گئی, ان کے ساتھیوں نے ہی کی, جن میں سے ایک پر انہوں نے بڑا سنگین الزام بھی لگایا ہے اور ان پہ اخلاقی کمزوری کا بھی الزام لگایا ہے, مالی منفیت کا بھی الزام لگایا ہے, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے بظاہر وزیر اعظم کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جناب چودھری نثار علی خان ان کے سچے وفادار نہیں ہیں, اور اس کاوش کے نتیجے میں چودھری نثار علی خان کو پچھلے 1.5 مہینے کے دوران کسی بھی مشاورت میں جناب نواز شریف نے بقول ان کے شامل نہیں کیا. ایک بڑی اہم بات ہے, جناب چودھری نثار علی خان نے گو کہ بعد میں اس کی ان کو تردید کرنی پڑی, لیکن ان کی پریس کانفرنس میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ جیسی ہی پاناما کیس کا فیصلہ آئے گا وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے, اور بار بار انہوں نے یہ بات بھی کی کہ وہ سیاست بھی چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ سیاست جو ہے وہ مذاق بن گئی ہے, سیاست بہتان کا نام بن گئی ہے, سیاست بدنامی کا باعث بن گئی ہے. سیاست کے حوالے سے ان کا دل بھرا ہوا تھا اور واضح طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اب سیاست بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ ضرور وہ واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ وہ وزارت چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن بعد میں اس کی بھی تردید آئی. انہوں نے کہا فیصلہ آنے کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے وزارت چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی, سیاست چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی. لیکن اپنی پریس ٹاک کے دوران بھی, جس میں کہ انہوں نے تقریر کی, سوالات کے جوابات تو انہوں نے نہیں دیے, اس لیے اس کو ہم خالصتاً پریس کانفرنس تو نہیں کہہ سکتے, بہرحال ان کی تقریر تھی. اپنی اس تقریر کے دوران انہوں نے یہ بات بہت زور دے کے کہی کہ وہ سیاست نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا, مطلب ان کی گفتگو میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ اگر وقت آیا, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ مخالف آیا, اور کل اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا جب فیصلہ آئے گا مخالف آئے گا یا جناب نواز شریف کے فیور میں آئے گا, اس وقت انہوں نے کہا کہ میں چٹان کی طرح سے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, پارٹی کے ساتھ ہم سیاسی جنگ لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ چاہے میں اگلی صفوں میں نہ ہوں, میں پچھلی صفوں میں بھی پارٹی کے ساتھ لڑوں گا. گویا کہ سیاست کے میدان میں متحرک رہنے کا فیصلہ ان کا برقرار ہے. ظاہر ہے کہ اتنی طویل عمر انہوں نے سیاست میں گزاری ہے, اور انہوں نے بارہا کہا کہ انہیں اپنے حلقے کے لوگوں سے, اپنے حلقے سے خاص انسیت ہے. گویا کہ سیاست میں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے حلقے کی خدمت بھی کریں گے, مگر فیوچر کے حوالے سے ان کا بہرحال کہنا یہ تھا کہ خاص طور پہ اگر مخالف فیصلہ آیا تو وہ پارٹی کے ساتھ اس فیصلے کے خلاف, اس کے سیاسی اثرات کے خلاف چٹان بن کے کھڑے ہو جائیں گے. جس شخص نے 33 سال اپنی زندگی کا سب کچھ اس پارٹی کو دیا ہے, وہ مشکل ترین وقت میں کس طرح اس کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے؟ تو میں مشکل وقت میں کیوں منہ موڑوں گا؟ پارٹی میں قائم دائم, یہ کسی کو شک و شبہ کوئی سوچے بھی نہیں. یار سازش میرے خمیر میں نہیں ہے, میرے خون میں نہیں ہے, سو اس کو نہ سوچے. اللہ کرے وہ سرخرو ہو. میں نے ان کا درد محسوس کیا ہے, میں نے ان کی تکلیف محسوس کی ہے, تو انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے. میں مبارکباد کے لیے وزیر اعظم ہاؤس چاہوں گا. خدا نہ خواستہ اگر فیصلہ خلاف جاتا ہے, میں انشاءاللہ پھر بھی جاؤں گا. اگر خلاف آیا, یہ ذرا تھوڑی سی واضح کر دیں, اگر خلاف آیا میں چٹان کی طرح سب سے آگے ہوں گا. میں انشاءاللہ اس پارٹی کو اتفاق پیچھے صفوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گا. خلاف فیصلہ آیا تو جناب چودھری نثار علی خان چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں گے پارٹی کے ساتھ, یہ ان کا آج وعدہ تھا. اس حوالے سے جناب چودھری نثار علی خان ہمیشہ جب بھی ان کی پریس ٹاک ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بڑی اہم بات کرتے ہیں, اور آج بھی انہوں نے جو بات کی جو کہ شاید عام طور پہ لوگوں کی معلومات میں نہیں ہوتی, اس کا انہوں نے ذکر کیا. اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی معلومات ان کے پاس ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان شدید ترین خطرات میں گھرا ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو اسپیسیفک معلومات ہے یا تو یہ ان کے پاس ہے یا وزیر اعظم کے پاس, اور 4 دوسری شخصیات کے پاس ہیں, جن میں 2 فوجی اہلکار ہیں اور 2 سول اہلکار ہیں. یہ بھی بڑی سیریس بات تھی جو جناب چودھری نثار علی خان نے کہی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کو بھرپور شدید چیلنج کا سامنا ہے, اور اس حوالے سے قوم کا متحد رہنا, متحد ہونا بہت کلیدی ضرورت ہے اس وقت کی. میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں, اور 2-3 اور لوگ جانتے ہیں, جس میں 2 فوج سے ہیں, 2 سیویلین سے. مطلب ظاہر ہے ہراکی نام کسی کا نہیں لیتا.
اس وقت ملک شدید خطرات سے دوچار ہے. یہ 4-5 لوگوں کو پتہ ہے جس میں میں شامل ہوں. ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کرم, اس کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد قوم کو یکجا ہونا پڑے گا. ہم اپنی لڑائیوں میں مصروف ہیں. آپ نے صرف اپنا تحفظ نہیں کرنا, ملک کا تحفظ کرنا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جناب چودھری نثار علی خان کی یہ بہت اہم پریس کانفرنس, اس کے اندر گفتگو, اس میں ماضی کے حوالے سے بات, اس میں مستقبل کے حوالے سے بات, اور یہ پریس کانفرنس کا ہونا پاناما فیصلے کے ایک روز قبل اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے. اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں, بہت کلیدی موضوع ہے, چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا جناب چودھری نثار علی خان کی جو آج گفتگو ہوئی ہے بہت ہی کریٹیکل, اس میں ایلیمنٹس ہیں. سب سے اہم بات اس کی ٹائمنگ ہے. ٹائمنگ اس لیے کلیدی ہے کہ کل پاناما کیس کا فیصلہ آنے والا ہے, حتمی فیصلہ, اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ کا فیصلہ جناب نواز شریف کا ہونے جا رہا ہے, اور اس سے بالکل پہلے جناب چودھری نثار علی خان کی پریس کانفرنس. اس پر مزید بات کرتے ہیں. پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب, آج جناب چودھری نثار علی خان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ بات کئی دن سے یہ ٹل رہی تھی, لیکن بہرحال آج جس وقت ان کی ہوئی ہے, کل یہ پریس کانفرنس کی اس کی اہمیت نہیں ہوتی, پرسوں نہیں ہوتی فیصلے کے بعد. کیا امکان ہے کہ کچھ ادعا ہو چودھری نثار علی خان صاحب کو کہ شاید کل فیصلہ آنے والا ہے, ہر صورت میں جو کہنا ہے آج کہہ دیں؟ کامران صاحب, یہ ایسا معلوم ہوتا ہے انہیں یقین تھا, کیونکہ اسلام آباد میں یہ خبر اڑ رہی تھی کہ فیصلہ کل آئے گا, اور وزارت داخلہ کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں, اور ان سے لگتا یہ وہ تیقن تھا ان کو کہ کل فیصلہ آئے گا, اس لیے وہ بضد تھے کہ وہ اپنی بات آج کریں گے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے بات تو کی, لیکن اگر 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے وہ بات کرتے تو اس بات کی انہوں نے تردید کر دی. یعنی انہوں نے کہا کہ گویا انہوں نے اپنی رائے بدل لی کہ اب فیصلے کے بعد وہ اب نہ تو سیاست چھوڑیں گے نہ وزارت چھوڑیں گے. تو ایک بہت ہی بروقت انہوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے, اور اس میں بڑی معنویت پیدا ہو گئی ہے کل کے اعلان میں. اچھا, میں نے اس چیز کو بڑا نوٹس کیا شامی صاحب کہ جہاں ناراضگی کا پہلو انہوں نے رکھا اس کو محدود کر دیا چند کابینہ کے اپنے ساتھیوں تک, جو میں اندازہ لگا رہا ہوں. وزیر اعظم کو انہوں نے بالکل ان سے انسیت, ان سے رغبت, ان سے پیار, ان کی عزت, اس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. گویا کہ کل اگر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وزیر اعظم کو ان سے بات کرنے میں جھجک نہیں ہوگی, نہ ان کو ان کے ساتھ بات کرنے میں جھجک ہوگی, کیونکہ اس قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے ایک دن پہلے. ہاں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. گویا ان کی آپشنز کھلی ہیں, اور وزیر اعظم کے ساتھ ان کی بات چیت ہو سکتی ہے, اور وہ ان کے ہم سفر بھی ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کوئی ہنگامہ نہ کیا جائے, امن و امان برقرار رکھا جائے. تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو نیا وزیر اعظم جو ہے نامزد کر دیا جائے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے اس حوالے سے کہ خواجہ آصف صاحب کا نام آ رہا تھا, اور خواجہ آصف صاحب کے خلاف گزشتہ 2 دنوں میں جو بمباری ہوئی ہے, اور جس طریقے سے ان کے حریفوں نے ان پر الزامات لگائے ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ آصف جو ہیں اب ان کا امکان تو کوئی رہ نہیں گیا. اور اسی طریقے سے احسن اقبال صاحب پر بھی کچھ نہ کچھ گرد اڑائی گئی. تو لگتا یہ ہے لیکن اس موضوع پہ تو ہم آئیں گے شامی صاحب, ظاہر ہے کہ یہ پروگرام میں آگے چل کے آپ سے پھر اس موضوع پہ بھی بات ہوگی. لیکن جناب چودھری نثار علی خان کی ٹائمنگ بہرحال اس پریس کانفرنس کی بڑی اہم ہے. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کا بھی تو گلہ ہے چودھری صاحب کے ساتھ, وہ کچھ دور ہوا ہوگا آج ان کی اس پریس کانفرنس سے؟ دیکھیے, وزیر اعظم جو ہیں ایک مشکل صورتحال میں ہیں, اور وہ اس وقت مناسب نہیں سمجھیں گے کہ ان کی صفوں میں کوئی انتشار پیدا ہو یا ناراضگی جو ہے اس کو طول دیا جائے. میرا خیال وہ بھی معاملات کو سمیٹنا چاہیں گے, کیونکہ ایک غیر یقینی صورتحال تو درپیش ہو چکی ہے. تو ایسے میں
یعنی اپنی صفوں میں کوئی کھلبلی مچانا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہوگی. اچھا، تو وزیر اعظم بھی میرا خیال ان سے معاملہ جن لوگوں کے ساتھ اچھی رفاقت نہیں ہے چودھری نثار صاحب کی کابینہ کے کچھ اراکین کے ساتھ، اوور آل پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارڈنز ہیں، اوور آل اوپر نیچے سیکنڈ، اس میں چودھری نثار صاحب کی کتنی قبولیت ہے؟ دیکھیں، چودھری صاحب کی عزت تو کی جاتی ہے، لیکن ان کے جو عمومی تعلقات ہیں لوگوں سے کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری جو سیاست ہے اس میں جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں چودھری صاحب ان سے الگ رہتے ہیں. وہ اپروچیبل نہیں ہیں، لوگوں کے کام آنے پر یا کرنے پر یقین نہیں رکھتے جس طرح کے عام سیاست کا چلن ہے. لیکن ان کی عزت بہرحال موجود ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے اور سیدھی بات کرنے والے شخص ہیں. لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کی بڑی کشیدگی تو خواجہ آصف صاحب سے تھی، کہ امکانات بڑے مدھم ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو کچھ نئے لوگ جو ہیں جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے، تو نئے لوگوں کی تو صورت یہ ہے ان کی جڑیں اتنی گہری نہیں ہیں، اور جب نئی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر اس میں نئے معاملات ہوں گے اور ایک ان کے لیے سپیس پیدا ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ شامی صاحب. پروگرام میں آگے چل کے بھی آپ کے ساتھ ان موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہے گی. جناب چودھری نثار علی خان کی آج کی پریس کانفرنس سب سے زیادہ اہمیت اس کی ٹائمنگ ہے، اس میں گفتگو ہے اور وہ اس کے اثرات ہوں گے فیوچر پہ. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھ لیں. واپس آتے ہیں تو کل کے تاریخی دن کے حوالے سے ایک تفصیلی پروگرام کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. اعتبار سے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے ترجمے کے لحاظ سے کل کا دن تاریخی دن ہوگا. متعدد ایسی چیزیں ہیں جس کے لحاظ سے کل تاریخ رقم کی جائے گی، اور کل پاناما کیس کا حتمی فیصلہ 11:30 بجے 5 رکنی بینچ سنانے جا رہی ہے. وہی 5 رکنی بینچ جس نے پاناما کیس کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی سماعت کی تھی. اس میں کوئی تاریخی بات نہیں ہے، مگر تاریخی بات یہ ہے کہ کل پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ہونا ہے. ہر صورت میں کل 11:30 سے 12 بجے کے درمیان پتہ چل جائے گا کہ 12 بجے کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف ہیں یا نہیں ہیں. اس لحاظ سے یہ بہت بڑا تاریخی دن ہوگا. مگر کس انداز سے وہ وزارت عظمیٰ سے ان کی رخصتی ہو رہی ہے وہ ہے عدالتی فیصلہ. یہ عدالتی فیصلہ جو کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف کو رخصت کر دیتا ہے، ایک نئی تاریخ ہوگی. پاکستان میں اس طرح کا فیصلہ اس شق کے تحت نہیں آیا. وہ شق جو آئین کی شق 62 ہے اور جس میں 63 شامل ہے، جس میں پوچھا جاتا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. صادق اور امین کی جو شق ہے، پاکستان کا ہر سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ یہ معترضہ شق ہے. ہر سیاستدان جس میں عمران خان شامل ہیں، جس میں اعتزاز احسن شامل ہیں، اعتزاز احسن کہہ چکے ہیں کہ یہ تو ایسی شق ہے کہ اس سے اگر قائد اعظم کو بھی گزارا جاتا تو مشکل ہو جاتا. عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ تو ایک ایسی شق ہے کہ اس سے پارلیمنٹ کا ایک رکن بھی نہیں بچ سکتا. وہ خود اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کے شدید مخالف ہیں. لیکن کل اسی شق کے تحت انہی کی درخواست پہ ہو سکتا ہے کہ جناب نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی تاریخی معاملہ ہے. اس شق کے تحت جس سے پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو آج تک فارغ نہیں کیا گیا، اور اتنی معترضہ جس پہ پوری پارلیمنٹ یک زبان ہو کے کہتی ہے کہ اس کو اس شق پر اعتراض ہے اور یہ شق قابل عمل نہیں ہے. پھر ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی سماعت کے ذریعے، جو کہ وہ سماعت ہوئی ہے جو کہ پاناما کیس کے پاناما پیپرز کے آنے کے بعد شروع ہوئی. مگر اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے لیے حامی بھری تھی خود وزیر اعظم جناب نواز شریف نے، ان کی جماعت نے، تحریک انصاف نے اور اس کے سربراہ نے. آئین کی شق 184(3) کا اطلاق کرے گی سپریم کورٹ، جس کے ذریعے اسے اختیار ہے کہ وہ خود معاملہ سنے اور فیصلہ دے دے. اس لیے جو کلیدی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ
ہر سائل کو اپیل کا ایک حق ہونا چاہیے، مگر سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے دے تو اپیل کا حق نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوگا کل کا معاملہ، لیکن آج ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ بات سمجھی جا رہی تھی اور اس میں تقسیم تھی کہ کیا یہ جو کل کا فیصلہ آنے والا ہے یہ 3 رکنی بینچ دے گی، جو کہ پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد بنائی گئی، جس کی سربراہی جناب جسٹس اعجاز افضل نے کی، جس میں جناب جسٹس اعجاز الحسن اور جس میں جناب جسٹس عظمت سعید شامل تھے۔ یہ وہی بینچ ہے جس نے جے آئی ٹی کی نگرانی کی، جس کو جے آئی ٹی نے رپورٹس دی، جس کے حوالے سے اس فیصلے میں تھا، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس فیصلے میں یہ تھا کہ یہی 6 رکنی بینچ اب اپنا فیصلہ دے گی، کیونکہ وہ 2 رکنی بینچ تو اپنا فیصلہ دے کے فارغ ہو چکی ہے۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ آیا آج کہ یہ 5 رکنی بینچ فیصلہ کرے گی تو یہ ایک بہت بڑا ایک فیصلہ ہے اٹ سیلف جو آ چکا ہے، کیونکہ جب کل 5 جج بیٹھیں گے، 2 جج وہ ہیں جو وزیر اعظم جناب نواز شریف کو کہہ چکے ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہیں، نااہل قرار دے چکے ہیں، گویا 40% فیصلہ تو آ چکا ہے۔ اب رہ گیا 60% فیصلہ۔ 60% فیصلے میں اگر ایک جج صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں ہے، گویا کہ وہ 2 میں شامل ہو جائیں گے اور 60% ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب نواز شریف کا باب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کل کا معاملہ جو ہے وہ سہل نہیں ہو سکتا جناب نواز شریف کے لیے، کیونکہ 40% فیصلہ آ چکا ہے، اور اس کا اظہار اب سے تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے جب سپریم کورٹ کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا کہ فیصلہ 5 رکنی بینچ ہی کرے گی۔ یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں تھا، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں کہ 2 رائے نہیں ہیں، اس میں واضح تقسیم موجود تھی۔ کچھ ماہرین، ٹاپ کے ماہرین یہ سمجھتے تھے کہ نہیں 5 رکنی بینچ ہی کرے گی، کچھ ماہرین جو کہ انتہائی مستند ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، اسے 3 رکنی بینچ نہیں کرنا ہے، گویا کہ یہ متنازع معاملہ تھا۔ پہلے ان کی سن لیتے ہیں، ٹاپ پاکستان کے انتہائی مستند ماہرین قوانین، جن کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ 5 رکنی بینچ ہی فیصلہ کرے گی۔ ایک بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس بناتا ہے، اور چیف جسٹس نے وہ بینچ بنا دی 5 ججز کی۔ ان 5 ججز نے فیصلہ کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ان 5 ججز میں سے 2 ججز نے تو اپنا مائنڈ پہلے بنا دیا اور کہہ دیا کہ وہ نتیجے پہ پہنچ گئے، اور ان کی طرف سے پٹیشن انہوں نے ڈسپوز آف کر دی، لیکن باقی 3 ججز نے اپنا فیصلہ نہیں دیا۔ وہ کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو پٹیشن کو ڈسمس کر سکتے تھے اور پھر وہ ڈسمس ہو گئی ہوتی پٹیشن، لیکن انہوں نے نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کچھ اور انفارمیشن چاہیے۔ اب وہ انفارمیشن ان کے پاس آ گئی، اب وہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنا کہ نہیں کرنا۔ اب ان تینوں میں سے اگر ایک جج بھی سمجھتا ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی ہونا، تو اس کے مطلب 5 ججز جو کہ چیف جسٹس صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے، ان میں سے 3 جج سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی ہونا، تو وہ ان 5 ججز کی بینچ کا میجورٹی ڈیسیژن ہوگا۔ اگر ایک بینچ ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، چیف جسٹس صاحب 5 ججز بناتے ہیں اور 5 ججز میں سے 2 ججز جو ہے وہ کوئی انکوائری کر رہے ہیں، تو فیصلہ تو 5 ججز کا ہی ہوگا نا۔ جو بھی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، جو بھی فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے کہ یہ 5 جج اس کیس کو سنیں گے، تو وہ پھر 5 ججز کا ہی فیصلہ ہوگا، اور ضروری نہیں ہے کہ 5 ججز متفق ہوں۔ یہ سپلٹ ڈیسیژن بھی آتا ہے، اور جب سپلٹ ڈیسیژن ہوتا ہے تو میجورٹی ڈیسیژن جو ہوتا ہے وہ پریویل کرتا ہے۔ تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینچ جو تھی وہ 5 ججز کی بینچ چیف جسٹس صاحب نے جو کانسٹیٹیوٹ کی تھی، ان کو یہ کیس دیا گیا تھا۔ اگر ان کو کیس دیا گیا تھا تو فائنل فیصلہ وہ 5 جج ہی کریں گے۔ یہ جو موجودہ بینچ ہے یہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے جو 5 رکنی بینچ تھی اور جس نے اسپلٹ فیصلہ دیا تھا۔ اس ریکمنڈیشن کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ امپلیمنٹیشن بینچ بنائی ہے۔ چیف جسٹس کو رپورٹ کریں گے کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس کو بینچ بنانی ہے جو اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس بینچ میں ان 3 جج صاحبان نے تو ہونا ہی ہونا ہے، دوسرے 2 جج صاحبان ہیں ان کا بھی یہ پارٹ ہرٹ کیس ہے،
لہٰذا ان کا بھی ہونا ضروری ہے. دیکھیے 5 رکنی بینچ تھی جس نے یہ کیس سنا. اس 5 رکنی بینچ کے جو لائنڈ ججز تھے 5 جو تھے ان میں سے 2 نے ایک فائنل فیصلہ دے دیا اور اپنے طور پہ کیس ان 2 ججز نے ڈسپوز آف کر دیا اپنی 2 اوپینینز پہ. 3 ججز نے ایک جے آئی ٹی بنائی اپنی معاونت کے لیے اور وہ کیا آرڈر تھا؟ وہ ایک ایکچولی انٹرم آرڈر تھا. اس کے اندر اگر آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہاں کہیں کوئی حتمی طور پہ کوئی فیصلہ ہے ان کا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی اس طرح کام کرے گی اور اپنی معاونت کے لیے اس کو جے آئی ٹی بنا رہے ہیں. تو جب یہ 3 لرنڈ ججز فیصلہ اپنا اپنا دیں گے فائنل، تو وہ جو پرانے والے 2 لرنڈ ججز جو فیصلہ کمپلیٹ دے چکے ہیں تو یہ فیصلہ اس کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا. تو مل کے پڑھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 لرنڈ ججز میں سے اگر ایک بھی لرنڈ جج نے ان 2 لرنڈ ججز سے جو فیصلہ دے چکے ہیں ایگری کر لیا تو یہ 3 ججز پھر ایک طرف ہو گئے. یہ تو ہے ان قابل احترام ماہرین قوانین کی بہترین اپنی مستند رائے، مگر علیحدہ رائے ہے. یہ اس کے اگینسٹ بھی رائے موجود تھی جن کا خیال یہ تھا کہ نہیں، یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا 5 رکنی بینچ سے، اس لیے 3 رکنی بینچ نہیں کرنا ہے. اور یہ بڑا کلیدی معاملہ، اگر 3 رکنی بینچ ہوتی تو ہمیں نہیں پتا ہوتا آج کے 40% فیصلہ آ چکا ہے، لیکن 5 رکنی بینچ ہے اس لیے ہمیں پتا ہے 40% فیصلہ آ چکا ہے اور 40% فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آ چکا ہے. تو 3 رکنی بینچ والے جو تھے ان ماہرین قوانین کی بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. 5 رکنی کوئی بینچ اس وقت نہیں ہے، اس وقت ایک ہی بینچ ہے، وہ 3 رکنی بینچ ہے اور وہی بینچ ہے جو فیصلہ کرنے کا مجاز ہے. یہ 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ کرے گا کہ وزیر اعظم نااہل ہیں یا نہیں ہیں اور اکثریت کی بنا پہ کرے گا. اور اس کا پہلے بینچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بینچ فنکٹس افیشیو ہو چکا ہے. وہ بینچ اپنا فیصلہ صادر کر کے ایک طرف ہو چکا ہے. اب ایک نیا مقدمہ واقعات کی بنا پہ، شواہد کی بنیاد پہ اور شہادتوں کی بنیاد پر ایک نیا بینچ اس کو دیکھ رہا ہے. انٹرم آرڈر جو ہے وہ کس طرح انٹرم ہوا؟ 2 ججز کے حد تک تو وہ فائنل ہو گیا، وہ تو اس میں نہیں بیٹھے. اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب اگر چاہتے تو پوری کورٹ کو بٹھا سکتے تھے، چیف جسٹس صاحب چاہتے تو 9 رکنی بینچ کے پاس بھیج سکتے تھے. انہوں نے انہیں 3 ججز کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا. اٹ از اے نیو بینچ. دیکھیں 3 رکنی بینچ کے سامنے جو سماعت ہوئی، دوران سماعت تھی اور سماعت کے اختتام پہ تھی، ذرا بھی کوئی اشارہ نہیں کیا گیا کہ معاملہ 5 ممبر بینچ کے پاس جائے گا. ایسا میری نظر میں تو ممکن بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ عدالت نے کاروائی ختم کی اور ججمنٹ ریزرو کی، اس پہ کوئی یہ انڈیا نہیں دیا گیا کہ اب 5 جج صاحبان دوبارہ بیٹھیں گے اور فیصلہ وہ سنائیں گے. اس لیے میری نظر میں یہ بحث غالباً اب ختم ہو جانی چاہیے. ویسے بھی اصولی طور پہ بھی یہ بات نہیں بنتی. جب 3 جج صاحبان نے تمام ہیئرنگ کی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک فیصلہ جو ہے ایک مقدمے کا وہ 2 حصوں میں ہو. 5 ممبر بینچ نے اس مرحلے کی حد تک ایک حتمی فیصلہ کیا، یہ کہا کہ آئندہ جو ہے اب ایک امپلیمنٹیشن بینچ ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا. اس کے بعد امپلیمنٹیشن بینچ دیکھے گا، کیونکہ 2 مختلف بینچز ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ 2 مختلف بینچز کے فیصلوں کو جوڑ کے پڑھا جائے. یہ بینچ جو ہے 3-0 سے یا 2-1 سے جو فیصلہ کرے گا، کوئی فیصلہ ہوگا اس کو پچھلے فیصلے کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جائے گا. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ لائرز ہیں جو کہ جناب نواز شریف کی فیملی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اکرم شیخ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب. مگر دیکھیے یہ میں جب کہہ رہا ہوں متنازع ہے تو متنازع ہے. میں اب آپ کو سناتا ہوں ان صاحب کی بات جو کہ کسی صورت میں بھی نواز شریف کے فیور میں نہیں ہے. اس کیس میں ہر صورت میں وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے اور وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ سابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ افتخار محمد چودھری. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ فیصلہ اب 3 رکنی بینچ نے کرنا ہے. 2 جج صاحبان نے تو کہا کہ جی یہ صادق اور امین نہیں ہے اور انہوں نے اس کے بعد اپنا چیپٹر کلوز کر دیا. وہ 2 جج صاحبان تو پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور یہ بھی میری نظر میں یہ انٹرم نہیں تھا. یہ انٹرم اس شخص تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے آنے تک. جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی
اس کے بعد جو پھر آپ نے جو کرنا ہے اب اس کو فائنلی آپ نے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے. اور اسی بینچ نے پیرا نمبر 4 کو پہلے رکھ لیتے ہیں اور پیرا نمبر 3 کو اس کے بعد رکھ دیتے ہیں. کمپریہنسو آرڈر جو پاس ہوگا وہ جو ہے نا اسی بینچ نے پاس کرنا ہے جو بھی قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. اب جناب جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری کی یہ رائے تھی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کہ یہ فیصلہ 3 رکنی بینچ کرے گی, 5 رکنی بینچ نہیں کرے گی. اور جناب جسٹس افتخار چودھری کسی صورت میں بھی نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون حکومتی کیمپ کے حامی نہیں ہے. اور یہ ہے بڑا اہم معاملہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہے. آج کا فیصلہ بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ اس فیصلے کے نزدیک 40% فیصلہ آ چکا ہے جناب نواز شریف کے خلاف. کمرشل بریک اور اس فیصلے پر آج جو فیصلہ آ گیا ہے اس پر ایک مستند قانونی رائے حاصل کرتے ہیں. فریش رائے کیا ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج کا سب سے اہم فیصلہ آج ہی فیصلہ جو آ چکا ہے. کل تو آئے گا پاناما کیس کا فیصلہ لیکن 40% فیصلہ آج آ گیا. جب یہ بات سامنے آئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ کل وہی 5 رکنی بینچ یہ فیصلہ سنائے گی جو پاناما کیس کا فیصلہ سنا چکی ہے, جس کے 2 جج جناب جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس شیخ گلزار احمد قرار دے چکے ہیں کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صادق اور امین نہیں ہے, انہیں نااہل قرار دے دیا جائے. مگر اب یہ فیصلہ کل 5 رکنی بینچ آئے گی. اور وقفے سے قبل ہم نے آپ کو مستند ماہرین قوانین کی رائے بتائی اور یہ بات آپ سامنے رکھا کہ یہ ایک بہت ہی متنازع معاملہ تھا جس کا آج یہ سپریم کورٹ کے اعلامیے میں فیصلہ سامنے آیا ہے. اس پر مزید رائے حاصل کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر محترمہ آسمہ جہانگیر. بہت بہت شکریہ آسمہ جہانگیر صاحبہ. یہ فرمائیے گا کہ اب واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ 5 رکنی بینچ ہی یہ فیصلہ سنائے گی اور بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اس 5 رکنی بینچ میں سے 2 جج صاحبان تو پہلے ہی جناب نواز شریف کو نااہل قرار دے چکے ہیں, گویا کہ 40% فیصلہ آ چکا ہے, 60% فیصلہ رہ گیا ہے. ایک جج صاحب نے بھی اگر یہ سمجھا کہ وزیر اعظم نااہل ہو گئے ہیں تو کل وزیر اعظم کا تیسری وزارت عظمیٰ نواز شریف صاحب کی ختم ہونے جا رہی ہے. آثار کچھ اسی طرح کے لگ رہے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. میرا خیال ہے فیصلہ تو اس طریقے سے سنایا ہی جا چکا ہے اور پھر لوگوں کے خدشات بھی ذرا زیادہ ڈیپن ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کہا گیا تھا فیصلے میں کہ چیف جسٹس صاحب ایک امپلیمنٹیشن بینچ بٹھائیں گے. فرض کریں کہ چیف جسٹس صاحب 2 اور کسی ججوں کو بٹھاتے امپلیمنٹیشن بینچ یا 4 کو بٹھا دیتے یا 3 کو بٹھاتے تو کیا پھر یہ 8 رکنی جج ہو جاتا؟ اور پھر جب ان 2 ججوں نے فیصلہ دے دیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سنا بھی نہیں کہ کیا دلائل دیے گئے, کون سے کاغذ آئے, کیا وکیلوں نے کہا, تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنی نوعیت کا کیس ہے اور اپنی نوعیت کا ایسا کیس ہے جو کہ جوڈیشل پروپرائٹی میں میں نہیں سمجھتی کہ آتا ہے. نہایت غلط طریقے سے نہایت پروسیس جو ہے اس کا غلط رہا ہے, اپنی وضع کر رہا ہے اور کبھی جوڈیشل ہسٹری میں ایسا پروسیس نہیں ہوا. لیکن اگر لوگ میڈم یہ تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جس سے تاریخ یاد رکھے گی اور ہمیشہ, اور ظاہر ہے کہ یہ تو سب کے سامنے ہے کہ پہلی بار پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت پرائم منسٹر کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. پہلی بار 62 میں پرائم منسٹر اگر نااہل ہو رہا ہے تو نااہل ہونے جا رہا ہے. یہ سب کچھ پاکستان میں پہلی بار ہو رہا ہے. اسی حوالے سے جیسے آپ بینچ کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں, تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوگا, ایک اس کو صدیاں یاد کریں گی اس فیصلے کو. جناب آصف سعید کھوسا فرما چکے ہیں. دیکھیں بات یوں ہے کہ ہم نے جو فیصلے ان کے یاد رکھے ہیں, مجھے کوئی اچھا فیصلہ تو یاد نہیں ہے, تو صدیاں ان کے ابھی فیصلے وہی یاد ہیں. 200 کیس یاد ہے صدیاں, یا آسمہ جیلانی کیس جو کہ یوزرپر جب چلا گیا اس کے بعد آیا, یا نصرت بھٹو کیس ہے, یا ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا کیس ہے, یا میمو کیس ہے. تو صدیاں یاد اگر ایسے ہی ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے رکھنے ہیں تو میرا خیال ہے یہ اچھی روایت نہیں ہے, کیونکہ بار بار لوگ اپنا اعتماد دیتے ہیں. بار بار اعتماد جب کھویا جاتا ہے ایک انسٹیٹیوشن میں, پھر لوگوں کو بڑے ڈراسٹک میجرز لینے پڑتے ہیں کہ اس انسٹیٹیوشن کو کس طریقے سے ایسا کیا جائے کہ وہاں پہ کم از کم پروسیس ایسا ہو
دکھائی ایسا دے کہ انصاف ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ انصاف ہے یا نہیں, مگر جب دکھائی نہیں دے رہا تو پھر مجھے بڑی مشکل سے اور بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے. مگر میڈم یہ کیونکہ اس میں ایک جانب اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی جو سب سے سٹرونگ پارٹی ہے وہ ہے, ایک جانب دوسری پارٹی ہے جو کہ حزب اقتدار کی پارٹی ہے. دونوں سیاسی جماعتوں کے قائدین کی براہ راست جنگ ہے. ظاہر ہے کہ کل جب فیصلہ آئے گا مانیں گے تو سارے فریق ہی, لیکن ایک فریق کے نزدیک اس کی کریڈیبلٹی جو ہوگی وہ کوشچن تو ہوگی. تو اب جج کیا کرے, دونوں کو تو خوش نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں میں فریقوں کی بات نہیں کر رہی ہوں. فریق کی ہمیشہ جو ہارتا ہے وہ اس کو برائی کہتا ہے, مگر کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ اس کو آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں اور قانون کے مطابق دیکھتے ہیں اور پارٹیزن ہو کے نہیں دیکھتے ہیں. اگر آپ قانون کے مطابق کسی قانون دان کو ساتھ والے ملکوں میں سری لنکا سے باہر سے منگوا لیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا ہنس کے اور مسکرا کے کہ اپنی نوعیت کا اپنا ہی کیس ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا, اپنا کیس ہو تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اچھا میڈم اس میں ایک چیز تو ہے نا کہ سپریم کورٹ یہ کام کرے, اس کے لیے دونوں فریقین نے ایگری کیا تھا, ان کی درخواست تھی کہ سپریم کورٹ آئے اور اس کا فیصلہ کرے. پرائم منسٹر نواز شریف نے خود کہا تھا کہ ایک کمیشن بنا دیں آپ اس کا اور اس کا فیصلہ کر دیں, ہمیں ہر صورت قبول ہوگا. یہ بات عمران خان نے بھی کہی تھی. تو ان کی باہمی رضامندی سے پھر یہ سپریم کورٹ نے یہ کام شروع کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جب جے آئی ٹی بنی تو اس کو بھی ایگری کیا نواز شریف صاحب نے اور ان کی پارٹی نے, اس فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا جس کے تحت جے آئی ٹی بنی, پھر جے آئی ٹی میں شریک بھی رہے. تو مشکل نہیں ہوگا کل جب فیصلہ آتا ہے اور اگر یہ نواز شریف صاحب کے خلاف آتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہوگا, مگر فیصلہ جب آتا ہے وہ ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ آج نواز شریف کے خلاف ہے, کل کامران خان کے خلاف ہوگا. مگر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ جب کمیشن کا آیا تھا تو تب عمران خان صاحب نے کہا تھا مجھے کمیشن نہیں قبول ہے, تو انہوں نے کمیشن نہیں بنائی. مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ میں ایک غلط کورٹ میں کسی غلط جورسڈکشن میں چلی جاؤں اور میرا جو دوسری طرف جو پارٹی ہو وہ کہے جی ہم دونوں مان رہے ہیں آپ جورسڈکشن لے لیں, تو کیا عدالت جورسڈکشن لے گی؟ بالکل نہیں لے گی. اور کمیشن میں اور جے آئی ٹی میں بھی فرق ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی پریسیڈنٹ میمو والا لیا تو وہاں بھی کمیشن بنا, اور کمیشن بننے کے بعد وہ کیس ابھی تک پینڈنگ ہے, اس کی فائنل ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. مگر نواز شریف صاحب نے تو بالکل غلطی کی کہ اس کی مینٹینیبلٹی پہ نہیں کہا جے آئی ٹی کو بوائیکاٹ کرتے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم سے اسٹریٹ پریشر بھی پڑتا رہا ہے, اور یہ اسٹریٹ پریشر اور وقتاً فوقتاً آپ لوگ بھی معذرت کے ساتھ کوئی کم پریشر نہیں پڑا. پورا میڈیا ٹرائل ہوا, پوری منہ بھر کے گالیاں دی گئیں, کوئی کم نہیں ہوئی. تو ایک بڑا عجیب سا بدمزگی ہوئی ہے اس کیس میں. مگر اس میں سب سے انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے نا کہ ہماری آئین کی شق 62-63 جو آئین میں رکھی گئی تھی جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. عمران خان صاحب کا تو کل ہم نے چلایا بھی کہ وہ تو کہتے تھے کہ یہ تو ٹوٹلی ایسی چیز ہے کہ جو کہ ناقابل قبول ہے, لیکن انہوں نے اس کو انووک کیا اور اب بہرحال ان کا کیس بھی اس میں سامنے ہے. لیکن اس فیصلے کے اندر جو 2 جج صاحبان تھے جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس شیخ گلزار, جب انہوں نے اپنا فیصلہ لکھا تھا تو انہوں نے آئین کی شق 62(1)(f) کا انہوں نے ریفر کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اخلاقی طور پر بھی ہے کہ اگر وہ اخلاقی طور پہ سچا ثابت نہیں ہو رہا اور قانونی چاہے اس میں وہ عوامل نہ سامنے ہوں, انہوں نے اس کو قبول کیا اور اس کی بنا پر نااہل قرار دیا. اور اب جو بات ہو رہی تھی کہ یہ قانونی طور پہ, یہ 3 ججز کہہ رہے تھے کہ ہم قانونی طور پہ جائزہ لیں گے کہ وہ صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں. کل پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا جائزہ لیا. مگر یہ دونوں جو ایریاز تھے یہ کور ہوئے ہیں. ایک عرض کرنا چاہتی ہوں, نہیں میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کوئی ججمنٹ سپریم کورٹ کی لا دیں جہاں پہ ٹرائیبیونل سے ہو کے اوپر نہ آیا ہو, الیکشن ٹرائیبیونل سے یا الیکشن کمیشن سے ہو کے اوپر کیس نہ آیا ہو, بلکہ حال ہی میں 2017 میں ایک 3 رکنی جج کا فیصلہ ہے جس پہ انہوں نے باقاعدگی سے لکھا ہے کہ جب تک ٹرائل اور ڈیو پروسیس نہ ہو ہم کسی کو نااہل نہیں قرار دے سکتے 62 یا 63 کے تحت. مگر اب یہ 5 رکنی کا فیصلہ ہوگا تو پھر بڑی اچھی بات ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو صادق اور امین کتنے ہیں، پارلیمنٹ پھر یہاں پہ جو ہے فرشتوں سے بھری جائے گی، اور پھر ہمارے فرشتے جج جو ہیں وہ دوسرے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ اچھا بیٹے، کل اگر مثال کے طور پر نواز شریف صاحب نااہل قرار پاتے تو اب ان کے پاس جوڈیشل ریکورس تو کوئی نہیں ہے نا، نہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس جا سکتے اگر ڈیکلیریشن ہو جاتی۔ جی فرمائیے۔ نہیں دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں، یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، ان کو سیاسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو نااہل ہوتے ہیں۔ پہلے بھی الیکٹڈ پرائم منسٹرز یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، وہ اچھا فیصلہ تھا کیا اس کو کوئی اچھا فیصلہ آج مانتا ہے؟ وہ بھی ہوا تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہوتے رہتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ یہ فیصلے کریں گے تو آپ کو باقیوں کے اوپر بھی تو وہی اپلائی کرنا پڑے گا نا اصول۔ تو آج باقیوں کی بھی میں نے دیکھا تھا کہ چہرے گرے ہوئے تھے، مگر مجھے جو خدشہ ہے، جو مجھے جس چیز سے تکلیف ہے کہ ہماری انسٹیٹیوشنز خراب ہو جائیں گی، انسٹیٹیوشنز کے اندر ٹرسٹ نہیں رہے گا، تصادم ہوگا۔ ہمیں اس چیز سے پرے رہنا چاہیے تھا، اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحب رہے ہیں جمالی صاحب، وہ جو استروں کی مالا چھوڑ گئے ہیں پیچھے، یہ ان کو ختم کر کے جانا چاہیے تھا۔ تو ان کے لیے تو بڑا مشکل تھا نا، ون وے اور دی ادر کوئی بھی فیصلہ کرنا، کیونکہ لیٹس فیس اٹ، جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی بڑی ڈیمننگ تھی رپورٹ۔ اب چلے تو گئے آپ دلدل میں، اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کہ فرسٹ ٹائم ہے کہ جب اس قسم کا فیصلہ بھی ہے اور پھر اپیل کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو نہیں ریویو کی ہے، ریویو ہے جی، دیکھیں ریویو کی ہے، اور گیلانی صاحب نے ریویو نہیں کیا تھا، اور میں سمجھتی ہوں ریویو ضرور ایسے فیصلوں کو کرنا چاہیے، چاہے جو مرضی ہو، مگر ریویو ہونا ضرور چاہیے، اس لیے کیونکہ یہ آپ نے جیسے کہا تاریخی فیصلہ ہوگا، تو تاریخ اچھی طرح اس کو دیکھ لینا۔ بہت بہت شکریہ محترمہ آسمہ جہانگیر۔ ہمارے ساتھی کمر سے بریک اور اس کے بعد جائزہ لیں گے کہ وزیر اعظم نواز شریف جن کے خلاف 40% فیصلہ آ گیا ہے، کل ایک جج صاحب نے بھی اس 100 رکنی بینچ میں سے کہہ دیا کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں ہیں، ایک نے بھی کہہ دیا تو وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو جائے گی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپیل کی گنجائش ان کے پاس ہے نہیں، اپیل وہ کر نہیں سکتے، ریویو پٹیشن وہ فائل کر سکتے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ کل وہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آ گیا تو بند گلی میں کھڑے ہوں گے، کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کیا اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں یا کوئی چارہ ہوگا؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد کل جب 11:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ تاریخی فیصلہ سنائے گی تو دو صورتحال ہوں گی، خاص طور پہ جس کا سب سے بڑا محور مرکز ہے وہ ہے جناب وزیر اعظم نواز شریف کی ذات ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ان درخواستوں کو مسترد کر دیتی ہے یا یہ سمجھتی ہے کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے صادق اور امین کا جو سوال اٹھایا گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کا کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، یہ معاملہ وہاں بھیج دیتے ہیں، تینوں اراکین جو اس 5 رکنی بینچ کے کل بیٹھیں گے تو پھر کہیں جا کے شاید یہ بات ٹل جائے گی۔ لیکن اگر ان 3 اراکین میں سے کسی ایک نے بھی کہا کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے، اس کے ساتھ ہی ان کی وزارت عظمیٰ کا باب ختم ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم اس پروگرام میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکے ہیں کہ 40% فیصلہ آ چکا ہے، صرف 60% فیصلہ باقی ہے۔ اس حوالے سے اب ایک سوال اور جنم لے رہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے، وزارت عظمیٰ سے وہ ہٹ جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں، سیاست سے نااہل ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ یہ بات واضح طور پہ اس کیس کی سماعت کے دوران سامنے آتی رہی کہ شاید یہ فیصلہ نہیں دے گی سپریم کورٹ، کیونکہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ بات بارہا کہی جاتی رہی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان شاید ایسی سچویشن دے گی کہ جس میں جناب نواز شریف پر الزامات کے حوالے سے وہ ٹرائل ہو اور اس کے بعد وہ اس کی اپیل بھی جاری کر سکے۔ اس لیے ایک دو نہیں بلکہ چوٹی کے ماہرین کا خیال یہی تھا کہ کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے والا ہے وہ حتمی آخری فیصلہ نہیں ہوگا، ایسا فیصلہ نہیں ہوگا وزیر اعظم جناب نواز شریف کے خلاف کہ ان کے پاس اپیل کا بھی کوئی راستہ نہ رہے۔ کم سے کم ایک اپیل کا تو حق ہونا چاہیے پارٹی کو،
یہ میں ایک اسٹیبلش چیز ہے کہ یہ نہ ہو کہ بھئی فیصلہ خود ہی کر کے فائنل کر دیا اور کہہ دیا اب اس کے بعد کوئی اپیل نہیں ہوگی. اس لیے سپریم کورٹ کبھی خود نہیں فیصلہ خود کیس پورا نہیں چلاتی. اس طرح جو پارٹی ہے ان کا اپیل کا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے کہ صالح ہے کہ نہیں ہے, امین ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے پراپر ٹرائل ہونا چاہیے, اس کے لیے پراپر اس کو موقع ملنا چاہیے. ایسے اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں آپ کر سکتے کہ آپ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی آ جائیں اور سپریم کورٹ سے کہیں جی کہ آپ اس بات پہ ٹھپا لگا دیں, اور نہ سپریم کورٹ نے ٹھپا لگائے گی. مجھے یقین ہے عدالت کرنا کیا چاہتی ہے, وہ اس پروسیڈنگ کے اندر کیا نتیجہ نکالنا چاہتی ہے. کیا وہ کسی کو مجرم ثابت کرنا چاہتی ہے, کیا اس کی کو سزا تجویز کرنا چاہتی ہے. تو پھر تو یہ کام اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے ہو رہا ہے. اس آخر وہ جج جو ہیں کیا وہ آخری فیصلہ کر دیں گی, اس کی اپیل کہاں کرے گا ملزم جس کے اوپر یہ ساری بات ہے. تو اگر کل ایسے ہی ہو گیا, اگر جناب نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ گیا, تو پھر ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ واضح طور پہ لگتا ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ آ گیا, یہ اکثریت کی فیصلہ آ گیا. وزیر اعظم نواز شریف کے پاس عدالتی راستہ یہی ہوگا کہ وہ نظر ثانی کی اپیل درخواست کرے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ڈیکلیریشن آ جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے سپریم کورٹ کا, تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ صدر سے اس سلسلے میں اپیل کر سکیں اور صدر اس سزا کو معاف کر سکیں. مگر اس کی حقیقت جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے 2 ماہرین قوانین اور بہت ہی سینئر جیورسٹ بھی ہیں, جناب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم اور سابق وزیر قانون جناب افتخار گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ فرما دیجئے پہلے کہ کیا سمجھتے فروغ نسیم صاحب آپ کے اگر فیصلہ اس نوعیت کا آتا ہے جو جناب نواز شریف کے فیور میں نہیں ہوتا, تو صرف نظر ثانی کی ان کے پاس گنجائش موجود ہے, اور نظر ثانی کے معاملات میں اس بات کی نظیر بہت کم ہے کہ عدالتیں اپنے فیصلے پر واقعی ریویو کر کے اس میں کوئی تبدیلی لا سکے. گویا کہ چیپٹر آلموسٹ عدالتی اور قانونی کلوز ہو جائے گا اگر کل فیصلہ ان کے خلاف آ گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود آرٹیکل 184(3) ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کو ریٹین رکھا ہے. کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 184(3) ہے وہ اوریجنل جورسڈکشن ہے. آپ یاد کریں گے 93 میں جب نواز شریف صاحب نے سکسیسفلی پٹیشن فائل کر کے اپنی اسمبلیوں کو اور اپنے آفس کو ریسٹور کرایا تھا, تو اس میں یہی آرگیومنٹ غلام اسحاق خان صاحب کی طرف سے تھا کہ جی اس کی فردر اپیل نہیں ہو سکتی. اور لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کی ایک پٹیشن موجود ہے, اس کے باوجود سپریم کورٹ کی فل بینچ نے 17, 12 یا 13 جتنے بھی ججز تھے, انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کیونکہ آرٹیکل 184(3) انٹیکٹ ہے, کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, تو لہٰذا ایسا کوئی کیس جو 184(3) میں فال کرے گا تو ہم اس پر فیصلہ ضرور دیں گے, چاہے اس کا یہی کانسیکوینس ہو کہ اس کی اپیل نہ ہو. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کل فیصلہ ہوتا ہے. اگر فیصلہ صرف اور صرف کرمنل کیس کے رجسٹریشن کا ہے تب تو نیچرلی وہ کرمنل ٹرائل چلے گا, لیکن ساتھ ساتھ اگر ڈسکوالیفیکیشن کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو کامران صاحب پھر آپ جو بات کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے, صرف ریویو کی پھر ایک پاسبلٹی ہے. اور اگر وزیر اعظم کے خلاف یہ فیصلہ نہیں ہونا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا, تو یہ تینوں جج صاحبان کو, جسٹس اعجاز افضل, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس عصمت سعید, تینوں کو کہنا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نہیں ہے, وزیر اعظم کے خلاف شواہد نہیں ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. تینوں کہیں گے تو پھر جان بچے گی. آپ یاد کریے گا کامران صاحب, میں نے آپ کے یہی کہا تھا کہ ان میں سے اگر ایک بھی لرنڈ جج جو ہے وہ فیصلہ کر دے جو باقی 2 لرنڈ ججز نے کیا ہے, تو میاں صاحب کے لیے بہت مشکلات ہیں. تو لہٰذا کل میاں صاحب کو تینوں کے تینوں ججز کا اگر فیصلہ ان کے فیور میں آتا ہے تب تو ان کے لیے بہتری ہے, ادروائز پرابلم ہے. گیلانی صاحب فرمائیے گا, کل جو سچویشن آنے والی ہے وہ جو آپ سمیت کئی ماہرین کی رائے تھی کہ شاید ایسی سچویشن ہی نہیں آئے گی کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو ایسی سچویشن میں آئے کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آئے تو وہ اپیل ہی نہ کر سکے, اور پھر ایسا نہیں ہوگا. لیکن کل اب اس بات کے بہت ہی واضح یہ تو ہو ہی رہا ہے کہ کل فیصلہ آ رہا ہے, اور
کوئی غیر معمولی چیز ہوگی تو شاید وزیر اعظم بچ جائے، ورنہ ان تین میں سے ایک جج صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں تو کل سے ان کی وزارت عظمیٰ کا باب ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی جوڈیشل ریکورس لغوی اعتبار سے تو ہے مگر گنجائش نہیں ہے اس کے بعد ان کو کسی قسم کی کہ یہ ریورس ہو جائے ججمنٹ اور یہ تو گویا کہ اگر ایک جج صاحب بھی گئے تو جناب نواز شریف کا وزارت عظمیٰ کا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ پولیٹیکل کیریئر کے بارے میں ہم بہرحال ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ میں نے تو پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اس ملک کی اگر آئیں گی یہ تشریف دی جائے گی، جو کہ ہم اس وقت سب سہمے بیٹھے ہیں کہ شاید یہی ہو، جیسے حالات نظر آ رہے ہیں۔ یہ آنے والے وقت کی بھی بڑی تباہی کا باعث بنے گا۔ عمران خان بھی اگر اس طریقے سے فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل ساورن فیصلہ کرتا ہے الیکشن میں اور آپ اس کو سیٹیسفائی کرتے ہیں ایسے گراؤنڈز پر، اور ایک اور بھی پاسبلٹی میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبلٹی ہو کہ یہ بینچ کہے کہ نہیں یہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ اس کے لیے فل کورٹ پر کانسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں فل کورٹ کو یہ کیس سننا چاہیے۔ اچھا فروغ نصیر صاحب آپ بتائیے گا، یہ ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے ہمارے محترم افتخار گیلانی صاحب نے کہ یہ تین جو رکنی بینچ جن کے پاس اس وقت یہ تمام معاملات ہیں جو کہ اس میں فیصلے کا کردار ادا کرتی ہے، کہ کیا ایک یہ بھی آپشن ہے کہ وہ کہیں کہ کمپلیکیشن ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ معاملات ہیں، ایک ہم آپشنز کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دی جائے اور پھر وہ اس پورے معاملے کو اثر نو اس کا جائزہ لے اور اس کو وہ ریفر کر دے چیف جسٹس کو، اس کو وہ ریفر کر دے کسی لارجر بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، ہے اس کا امکان؟ دیکھیے پھر ایسا ہوگا کہ تین کے تین جو لرنڈ ججز ہیں جن کو اب فیصلہ دینا باقی ہے ان کو تینوں کو ہی یہ بات یکجا ہو کے کہنے پڑے گی، کیونکہ جب وہ تین کے تین یہ بات کہیں گے تب 3 against 2 فیصلہ ہوگا اور میجورٹی فیصلہ کرنا ہے۔ فروغ بھائی یہ بات آؤٹ آف کوشچن نہیں ہے، مطلب ہم اگر آپشنز کو گننا شروع کریں ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کیا کہیں گے، لیکن یہ بات خارج از امکان تو نہیں ہے، اس کو ہم کہہ تو نہیں، مطلب یہ قانونی طور پہ یا لیگلی امپاسبل چیز تو نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ پاسبل تو ہے لیکن شاید پروبیبل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو میری جو ناقص رائے ہے وہ اس طرح کی ہے کہ پاسبلٹی تو ہے لیکن جس قسم کا مٹیریل JIT نے پیش کیا ہے اس کے بعد یہ کہنا ایک تو مشکل ہے۔ نمبر 2 جو میاں صاحب کی جو وکلا ہیں انہوں نے ٹکا کے صحیح طرح آبجیکشنز فائل نہیں کیے JIT رپورٹ کے، موٹے موٹے آبجیکشنز ہیں کہ بائس ہے، قطری شہزادے کو نہیں بلایا، ایک ایک چیدہ کر کے اس کو ہجے کر کے اٹیک کرنا چاہیے تھا۔ ابھی تو ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں فروغ صاحب کہ کیا یہ آپشن ہے کہ بینچ کے پاس پاسبلٹیز ہے؟ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا، یہ پروبیبل نہیں۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات تو طے ہے نا، اس میں تو یہ تو فیکٹس کی بات ہے کہ اس قسم کے فیصلے کی یا اس قسم کے معاملے کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ آرٹیکل 184(3) کا اختیار ہو رہا ہو ایک وزیر اعظم کے خلاف اور پھر 62-63 کا معاملہ ہو، صادق اور امین کا معاملہ ہو اور پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو اور وزارت عظمیٰ سے ہٹے۔ گویا کہ جیسا کہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے اس کیس کی سماعت کے دوران کہا تھا کہ اس کا فیصلہ صدیوں یاد رکھا جائے گا، اگر کل وزیر اعظم اس حوالے سے نااہل ہوتے ہیں اور وہ کرسی چھوڑتے ہیں تو اس کی یہ پہلا کیس ہوگا اپنی نوعیت کا۔ یہ بات صحیح، اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہوگی۔ دیکھیں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے۔ 1986 کا ایک فیصلہ ہے راجہ افضل کی کیس کا 5 ججز کے بینچ کا، اور انہوں نے وہ ٹرائل ہوا تھا الیکشن ٹرائیبیونل میں اور کریکٹر کا کوشچن تھا اور اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا نہیں
وہاں پہ گواہ بھی پیش ہوئے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں، وہ انہوں نے ایک ثبوت اتنا اسٹرانگ نہیں لیا کہ ہم ڈسکوالیفائی کریں. اور الیکشن ٹرائیبیونل نے 86 کا فیصلہ ہے، الیکشن ٹرائیبیونل نے راجہ افضل صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے اس کو سیٹیفائی کیا کریکٹر کے کوشچن پر. یہاں بھی کریکٹر کے کوشچن آیا ہوا. ایک دو کل آپ نے، آج میں اخبار میں دیکھ رہا تھا، کل چیف جسٹس کے بینچ نے عمران خان صاحب کے کیس میں ایک آبزرویشن دی ہے کہ آیا ہم 184 میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ 184 میں ہم کسی کو ڈسکوالیفائی کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو میں تو بڑا اسٹرانگلی سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو فل کورٹ کو سننا چاہیے، لارجر بینچ کو نہیں. فل کورٹ شوڈ ہیئر دس میٹر. جیسے میں نے کہا 5 ججز کا فیصلہ ہے اور بڑے کمپٹنٹ ججز، شفیع الرحمان صاحب کا لکھا ہوا فیصلہ ہے، بڑا پیارا فیصلہ ہے. یہ ایسی ہمارے 87 میں رپورٹڈ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے یو کانٹ اگنور آل دیز تھنگ. اس میں بھی یہ کریکٹر کا کوشچن تھا کہ ڈسکوالیفائی کیا جائے کہ کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے کہا نہیں، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. پورا ٹرائل ہونا چاہیے، ہر آدمی کو اس میں FIR تھی اور رپورٹس تھی اور شراب کی پینے کا پرمٹ تھا. انہوں نے کہا نہیں، لوگوں کو پروڈیوس کرنا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب. بہت امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ ہے. ان کے بقول یہ معاملہ کیونکہ عدالتی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، یہ فل کورٹ کے پاس پہنچنا چاہیے. فاروق نصیر صاحب یہ بتائیے گا، ویسے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ یہ ہر لحاظ سے ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے جو کل آنے جا رہا ہے. اور اگر وزیراعظم نااہل ہو جاتے ہیں ان شقوں میں، اس معاملے میں 62 کے تحت 62-63 کے تحت ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، تو ایک نیا عدالتی باب رقم ہوگا جس کی گونج آئندہ دہائیوں تک جو ہے ہم کئی دہائیوں تک سنتے رہیں گے، جیسے سپریم کورٹ کے ماضی کے کئی فیصلے رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ ایک عدالتی تاریخ تو رقم ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا واحد کیس ہوگا. دیکھیں کامران صاحب، آپ کی بات بجا ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس کو کوالیفائی کروں گا. ایسی بہت سی نظیریں ہیں جو اس میں MNAs ہوں، سینیٹرز ہوں، MPs ہوں، ان کو ڈسکوالیفائی. فاروق صاحب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بڑا ہمیں کوالیفائی کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہوئے یہ ایک پروسیس سے ہوئے نا سر. الیکشن ٹریبونل میں گئے، پھر اپیل کی ہائی کورٹ میں، پھر وہاں سے سپریم کورٹ گئے، اور پھر وزیر اعظم کا معاملہ ہے. یہ بھی بات ہے، 62-63 کا معاملہ ہے، اور پھر کوئی اس کی وہ نہیں ہے. وزیر اعظم پہلی بار آئین کی شیخ 62-63 جس پہ کسی بھی پاکستانی کو یہ نہیں کہنا ہے. کل اعتزاز صاحب کا ہم نے سنایا، انہوں نے کہا قائد اعظم بھی 62-63 پہ پورے نہیں اتر سکتے. عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک آدمی پارلیمنٹ کا فارغ ہو جائے گا 62-63 پہ. یہ نہیں، اتنی کنٹروورشل یہ شیخ تو ہے نا آئین کی، اس میں وزیر اعظم فارغ اگر ہو جاتے ہیں تو ایک عدالتی تاریخ بھی ہے اور ایک نیا باب تو ہے. دیکھیے نیا بات تو اس طرح ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس طرح اپنے فائنینشیل ایسٹ کو ایکسپلین نہیں کر پائے اور ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے نہ ہو، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس پہ قانون جو تھوڑا سا میرے سمجھ میں آتا ہے آپ کے سامنے میں ایکسپلین کروں. اگر تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ بلیک اینڈ وائٹ ہیں اور اس میں مزید انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، تو عدالت جو ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، 199 میں یا 1843 میں ڈائریکٹ ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے. اور اس میں پورا جو پروسیس ہے الیکشن ٹرائیبونل کا یا اسپیکر کا یا الیکشن کمیشن کا، اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایسا مٹیریل بلیک اینڈ وائٹ میں موجود نہیں ہے تو پھر عدالت ڈسکوالیفائی نہیں کرتی، اس پروسیس میں ڈال دیتی ہے. تو اس پہ فیصلے موجود ہیں، آلریڈی کافی فیصلے موجود ہیں. اب جیسے گیلانی صاحب، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا فیصلہ تھا، کنٹیمپٹ کا تھا، لیکن وہ پھر ان دی اینڈ جو سیکنڈ ٹائم ریٹ فائل ہوئی اس میں بھی تو 62-63 تھا کہ آپ کنٹیمپٹ میں کیونکہ کنوکٹ ہو چکے ہیں، اس لیے آپ جو 62-63 کی ایک جو شیخ ہے، صادق امین نہیں ہے، دوسری شیخ ہے، اس میں آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ آف کورس پہلا فیصلہ ہے جس میں پرائم منسٹر منی ٹریل نہیں دے سکے، اور ہو سکتا ہے عدالت کہہ دے کہ جی دے دی ہو، لیکن اگر یہ کہتے ہیں تو اس حساب سے بالکل یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی. اب دیکھتے کیا ہوتا ہے کل.
بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ تھے، جناب افتخار گیلانی ہمارے ساتھ تھے۔ آج کا بہت اہم دن ہے کیونکہ کل تاریخ لکھی جا رہی ہے اور اس لیے یہ ہمارا پروگرام معمول سے طویل دورانیے کا ہے۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ دیکھ لیجئے، ہم واپس آئیں گے اور اگلے 1 گھنٹے میں بھی ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور جب واپس آتے ہیں تو ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف کل نااہل ہو جاتے ہیں، جس کا کہ امکان بہرحال موجود ہے اور شاید زیادہ امکان موجود ہے جو اس وقت ہمارے سامنے سچویشن ہے اس کے لحاظ سے، تو پھر ان کا جانشین کون ہوگا؟ مسلم لیگ نون کا علم کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ یہ سال جو ہے جو الیکشن تک لے کے جائے گا اس کو کون لے کے آگے بڑھے گا؟ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا جانشین کون ہوگا؟ خبروں کے بعد، اس ہیڈ لائنز کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اپنے طویل دورانیے کے اس پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے۔